आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, आफियत मौला। मुआशरा हो घर हो मेरा, हमने का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है घर और मुआशरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है कि जो बंदा दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो कल रोज़ क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हुआ करते हैं। आज का हमारा मौजू होगा इंसानी ताल्लुकात, क्योंकि जब बंदा ज़िंदगी गुजारता है मुआशरे में, सोसाइटी में, घर में, बाहर, जहाँ कहीं भी होता है तो ताल्लुकात, राबते, रिलेशंस तो लाजमी हुआ करते हैं। इस्लाम ने इसके बारे में क्या रहनुमाई की है और किसके साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, इंशाअल्लाह आज इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना आसिफ इकबाल मदनी साहब मौजूद हैं, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह राशिद नूर अत्तारी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बढ़ते हैं मुबल्लिगीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राशिद भाई आपको भी वेलकम करते हैं, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। क्या फरमाएंगे आसिफ भाई, इंसानी ताल्लुकात? इंसानी ताल्लुकात, इंसान बहुत सारे रिश्तों में बंधा हुआ है जी, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अल्लाह पाक ने इंसान की ज़िंदगी के लिए लाजिम करार दिए हैं, और उन रिश्तों को जो है वो हम खूनी रिश्ते भी कहते हैं। तो एक तो उनसे ताल्लुकात होते हैं इंसान के, और दूसरे वो ताल्लुकात होते हैं जो इंसान ख़ुद बनाता है। अब उसमें कभी तो आखिरत की गर्ज़ उसमें शामिल होती है, और कभी उसमें जो है वो दुनिया की गर्ज़ शामिल होती है, और ये तो इंसान ताल्लुकात बनाता है। और कुछ ताल्लुकात होते हैं वो ख़ुद बन जाते हैं, और यानी इंसान यूँ समझे कि ऑटो पर मामला है, वो ताल्लुकात उसके बन ही जाते हैं। सही। जो ताल्लुकात अल्लाह पाक ने रखे वो वाज़े हैं कि माँ बाप से इंसान का ताल्लुक़ है, क्योंकि इंसान जो है कभी वो बेटा भी होता है, कभी बाप भी होता है, शौहर भी होता है, भाई भी होता है, और कभी वो उस्ताद भी होता है। तो ये एक इंसानी जो हैसियत है कि कई जिहतें उसमें आती हैं। तो अगर वो बाप है तो ज़ाहिर है फिर औलाद से उसका ताल्लुक़ है जी, और अगर वो बेटा है तो फिर उसका माँ बाप से ताल्लुक़ है, और इसी तरह से भाई है तो बहनों से उसका ताल्लुक़ है, और शौहर है तो बीवी से उसका ताल्लुक़ है। तो अच्छा, ये वो करीबी रिश्ते हैं जो अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कुछ वो ताल्लुकात हैं जो इंसान ख़ुद बनाता है, कि जिस तरह उसको कारोबारी मामलात हैं, कारोबारी ताल्लुकात हैं, उनसे उसे इंसानों से, लोगों से ताल्लुक़ बनाना पड़ता है। यूं ही जो है वो दोस्तियां हैं, वो भी ऐसे ताल्लुकात हैं जो इंसान खुद बनाता है। अच्छा, फिर इसके बाद कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जो खुद ब खुद बनते हैं, और इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि उन खुद ब खुद बनने वाले ताल्लुकात का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसके भी हुकूक इस्लाम बयान करता है। जैसे पड़ोसी हैं, अच्छा पड़ोसी के अलावा जो है वो मोहल्लेदार हैं, अच्छा फिर इसके अलावा ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग हैं, अच्छा घर में एक बंदा दूध देने आता है रोज़ाना, वो है, अच्छा घर में को काम करने के लिए आता है, उससे ताल्लुक़ है। बाज़ जो है वो बड़े घर हैं तो वहाँ पर गार्डन में उनके लिए जो है वो माली भी है, और भी दीगर ऐसे लोग हैं कि उनसे इंसान का ताल्लुक़ बन ही जाता है। अब इस्लाम ने जो है वो इन तमाम अफराद और तमाम ताल्लुकात के लिए अहकाम बयान किए हैं। दीगर मज़ाहिब में हम देखते हैं तो हमें कहीं कहीं थोड़े थोड़े ताल्लुकात के हवाले से हमें कुछ रहनुमाई मिलती है, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो इस्लाम से ज़्यादा बेहतर रहनुमाई हमें कहीं नज़र नहीं आती कि इस्लाम ने वो ताल्लुकात जो अल्लाह पाक ने बनाए हैं
اور وہ تعلقات جو خود سے بن جاتے ہیں اور وہ تعلقات جو انسان خود بناتا ہے. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں کہ تینوں قسم کے تعلقات کہ ایک وہ اللہ پاک نے لازم کر دیے، دوسرے خود سے انسان نے بنائے، تیسرے جو خود بخود بن گئے. تو آپ دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، پارہ 5 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 36 ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحب من کان مختالا فخورا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. آپ غور کریں کہ جو میں نے عرض کیا کہ 3 طرح کے انسان کے تعلقات ہیں، تو یہ آیت مبارکہ ان تمام تعلقات کا احاطہ کرتی ہے اور تمامی کے بارے میں ہمیں ہدایت دیتی ہے. اب دیکھیں اس کا ترجمے کی طرف ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں، قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر، اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو. سبحان اللہ. آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کے بعد آپ دیکھیں ترتیب، دیکھیں کہ الاول فالاول، جو پہلے ہے، جس کا مرتبہ پہلے ہے، اس کے حقوق بھی اللہ پاک نے پہلے بیان کیے. اب اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے والدین آتے ہیں اور ان کا اچھا سلوک کیا جائے، پھر رشتہ دار آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اچھا، تیسرے نمبر پر وہ غریب اور مستحق لوگ اور مساکین لوگ کہ وہ بھی انسان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کبھی تو محلے سے ہوتے ہیں، کبھی اپنے علاقے سے، کبھی ہمارے ساتھ کام کرنے والے ان میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ملازمین میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر پڑوسی، ان کا تذکرہ آ گیا. اچھا، پڑوسی بھی 2 طرح کے، ایک قریب کا پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی ہے. اچھا، پڑوس جو ہے وہ کہاں تک رہتا ہے؟ بعض روایات کے مطابق 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے، کہ 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 سامنے، 40 جو ہے وہ پیچھے. تو یہ اور پڑوسی کے حقوق جو ہیں وہ بھی بڑے جو ہے وہ اسلام نے شاندار طریقے سے بیان کیے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں ہدایات دیتے رہے، پہنچاتے رہے کہ پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار بنا دیا جائے گا. تو پڑوسی اور پھر قریب کے ساتھی، کروٹ کے ساتھی، یہ دوست، آپ کے جو دوست ہوتے ہیں. اچھا، دوستی کا جو اسلام میں معاملہ ہے اس پر آگے چل کے امید ہے آپ گفتگو کریں گے اور سوالات بھی شامل ہوں گے کہ دوستی وہی معتبر ہے، اسی کا اعتبار ہے جو تقوی کی بنیاد پہ قائم ہے، اللہ کے لیے ہو، تقوی کی بنیاد پہ. ورنہ تو جو دوستیاں ہیں یہ دنیا کی حد تک رہ جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ آخرت میں یہ قائم نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہیں. تو اب آخرت میں بھی دوستی قائم رہے اس کے لیے اسلام نے تقوی کو معیار بنایا ہے. اور پھر آخر میں ہم بات کریں کہ فرمایا کہ اپنے جو ملازمین ہیں، پہلے کے دور میں جو ہے وہ کنیزیں ہوتی تھیں اور غلام ہوتے تھے، ان کے بھی احکام جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. آپ دیکھیں ایک صحابی رسول ہیں، وہ ان کے غلام بھی ہیں اور وہ غلام بھی ویسے ہی کپڑے پہنتے ہیں جیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں. تو اب وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جیسا لباس خود پہنتے ہیں ویسا لباس آپ نے اپنے غلام کو پہنایا ہوا ہے. تو کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے ان کو ویسا ہی لباس پہناتا ہوں جیسا خود پہنتا ہوں. تو یہ انسانی تعلقات کا ایک بنیادی فلسفہ قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا گیا سورہ نساء کی اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حسن سلوک کا فرمایا، رشتہ داروں کے ساتھ فرمایا، پڑوسیوں کے ساتھ فرمایا، اور اس کے علاوہ جو مسافر، اچھا مسافر دیکھیں اس سے تعلق کتنا ہوتا ہے. اچھا، کسی مسافر کے ساتھ تھوڑی دیر کا تعلق ہوتا ہے، کسی مسافر کے ساتھ کچھ جو ہے وہ 5 گھنٹے کسی 10 گھنٹے کا یا 1 دن کا یا پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 20-25 گھنٹوں کا. بس ایک دن ٹوٹل جو ہے وہ 24 گھنٹے 25 گھنٹے کسی کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ رہتا ہے.
اسلام کتنا پیارا دین ہے، کہتا ہے واہ۔ کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ بھی رویہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ اسلام نے ان تعلقات کو بھی بیان کیا ہے جو انسان کے بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک اور رویہ رکھنا ہے اسے بھی اللہ پاک نے یوں بیان کیا ہے۔ جی بالکل، اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ مزید ناظرین آگے گفتگو کریں گے، لیکن ایک بنیادی بات راشد بھائی اس کے حوالے سے کہ تعلقات جو بنتے ہیں، بعض تعلقات جو انسان خود بناتا ہے یا بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان تعلقات کو قائم رکھنے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ تعلقات کیوں باقی رکھا جائے؟ کیونکہ ظاہری طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے کام آئے گا تو بندہ اس سے تعلق رکھتا ہے، اگر میرا کام اس سے نکلتا ہے یعنی مطلب ہے تو مطلب کی وجہ سے بندہ تعلق رکھے۔ بغیر مطلب کے کیا تعلق رکھنا چاہیے یا تعلق مطلب سے ہی رکھنا چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاملے میں دیکھیں، اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں، اسلام نے جو تعلقات قائم کرنے کا اور تعلقات کو بچانے کا جو درس دیا ہے، یہ خاص طور پر وہ تعلقات ہیں کہ جو آپ کے تعلقات دین کے لیے تعلقات ہوتے ہیں۔ صرف دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو عموماً یہ تعلقات دیر پا نہیں ہوتے۔ یہ تعلقات کیا ہوتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، جس کی طرف آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا۔ دیکھیں، جو دنیاوی طور پر تعلقات ہوں گے تو اس میں پھر یہی لین دین کا ہوگا کہ آپ ہمارے خوشی میں شامل ہوں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، دنیاوی ایک تعلق ہے۔ اچھا، بزنس کی وجہ سے تعلق ہے، ریلیشن ہے، تو ٹھیک ہے جی، آپ مجھے کچھ فوائد پہنچائیں گے تو میں بھی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا دوں گا، آپ برے وقت میں میرے کام آئیں گے تو جناب ہم بھی آپ کے کام آ جائیں گے۔ تو یہ دنیاوی طور پر تو تعلقات کی حقیقت یہی ہوتی ہے۔ آپ بچانا بھی چاہیں تو مشکل ہوتا ہے جس کا مقصد صرف دنیا ہو۔ ہاں، اگر آپ تعلقات بناتے ہیں اپنی آخرت کے لیے، تعلقات بناتے ہیں دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مثال کے طور پر آپ کسی نیک آدمی سے تعلق بناتے ہیں، اچھا کہ یار یہ نیک بندہ ہے، نمازی آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس سے آپ تعلق بناتے ہیں۔ اب یہ تعلق آپ کا ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک نیکی کا وجود رہے گا، یہ بندہ نیک رہے گا، آپ کو نیکی کی تعلیمات ملتی رہیں گی، یقیناً آپ کا تعلق قائم رہے گا، اور دنیا میں بھی یہ تعلق فائدہ دے گا، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن گہرے دوست بھی جو ہوں گے نا، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اللہ اللہ، سوائے متقی لوگوں کے، یعنی جن لوگوں کے دنیا میں تعلق کی بنیاد وہ تقوی ہوگا، جن کے تعلق کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہوگی، تو یہ تعلق جو ہے قیامت والے دن بھی قائم آئے گا، اور وہاں بھی جو نیک لوگ ہوں گے گناہ گاروں کی سفارش کر رہے ہوں گے، نیک لوگوں سے تعلق انشاءاللہ الکریم وہاں بھی ہمیں نجات دے گا۔ تو اسلام کی جو تعلیمات اس معاملے میں یہی ہے کہ آپ جب تعلق بنائیں تو صرف دنیا پیش نظر نہ رکھیں بلکہ دین کو پیش نظر رکھیں۔ دوسری بات دیکھیں، تعلقات جس طرح آصف صاحب نے فرمایا کہ تعلقات عموماً کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہم بناتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں۔ صحیح، جیسے آپ کاروبار کرنے لگے تو کچھ ملازموں سے آپ کے تعلقات بنیں گے، کچھ آپ کے جو پارٹنر ہوں گے ان سے تعلق بنیں گے، جہاں آپ کی شاپ ہوگی یا جہاں آپ کام کریں گے وہاں لوگوں سے تعلقات بن جائیں گے، آپ کسی بھی جگہ جائیں گے تعلقات بن جائیں گے۔ اب ان میں سے کن تعلقات کو آپ نے باقی رکھنا ہے، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی بے نمازی ہے، کوئی غلط کاموں میں ملوث ہے، حرام کماتا ہے، کھاتا ہے، تو اولاً تو آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کو نیکی کی دعوت دے کر آپ اپنی طرف مائل کریں اور اچھائی کے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ اگر میں نے اس سے دوستی رکھی، تعلق رکھا، تو یا تو میں اس کی طرح ہو جاؤں گا، اس کی جو خرابیاں ہیں، غلط عادتیں ہیں وہ میرے اندر کنورٹ ہو جائیں گی، تو پھر آپ کو اس سے تعلق ختم کرنا ہوگا، تعلق باقی نہیں رکھنا ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بندہ مثال کے طور پر ایسے غلط کاموں میں ملوث ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کی بدنامی ہے، جو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس معاملے میں بھی آقا کریم علیہ السلام کی جو ہدایت ہمارے لیے کیا ہے کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے کہ جس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہم پر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں۔ تو یہ تعلق جو ہے نا، اس طرح کے لوگوں سے بہرحال ہمیں کوشش اولاً تو یہ کرنی ہوگی کہ یہ لوگ نیکی کے راستے کی طرف آئیں، لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں دینی اعتبار سے، تو پھر ہمیں ان سے تعلق نہیں رکھنے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایسے جو عقائد میں جن کی خرابیاں ہیں، تو ان لوگوں سے تو تعلق باہر صورت ختم ہی کرنا ہوگا۔ بالکل۔
اس میں یوں دیکھیں ناظرین کہ کس کے ساتھ کیسا کتنا تعلق رکھنا ہے یہ انسان کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ رشتہ دار ہیں جو ذوی الارحام میں سے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق رکھنا ہے۔ اگر وہ رشتہ توڑتے بھی ہیں تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ رشتے کو جوڑا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے۔ البتہ اس کے علاوہ وہ تعلقات کہ جو انسان خود بناتا ہے یا بن جاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کس کے ساتھ تعلق بنانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں بنانا۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری اس تمام گفتگو کا مقصد جائز تعلقات کو بنانا ہے، اور ناجائز تعلقات جو ہوتے ہیں وہ تو بالکل درست ہی نہیں ہیں، اور اس کا تو وبال دنیا میں آخرت میں اس کا جو ہے وہ عذاب اور اس کا وبال ہوا کرتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو جائز تعلقات بنائیں، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے کہ خیر خواہی کا پہلو ہونا چاہیے۔ جس کسی کے ساتھ بھی تعلق ہو اس میں غور یہ کرنا چاہیے کہ میرے اس تعلق سے میرا دینی فائدہ کیا ہے، میرے اس تعلق سے میرا دنیاوی فائدہ کیا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بس دو چار دوست جمع ہوئے اور خوشگپیاں کیں اور محفل لگائی اور اس کے بعد سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور جو 2 گھنٹے ساتھ گزارے اور پھر غور کرے تو پھر اس کے اندر کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ غور کرنا چاہیے کہ میرا تعلق فلاں بندے کے ساتھ جو ہے، میرا یہ جو تعلق کا رشتہ ہے، اس تعلق کا مجھے دینی دنیاوی کیا فائدہ ہے۔ اگر تو کوئی فائدہ ہے تو اس تعلق کو رکھنا چاہیے اور اس تعلق کے حقوق کو سیکھ کر ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کا اور بھلائی کا جو ایک نظریہ ہے، ایک رشتہ ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھ کر اپنے تعلقات کو بنانا چاہیے۔ آصف بھائی کیا فرمائیں گے مزید؟ تعلقات جو توڑتا بھی ہو پھر ہمیں اس سے جو ہے وہ جوڑنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے رشتہ داروں سے۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں تعلقات بنانے کے اندر دیکھنا کیا کیا چاہیے کہ فلاں کے ساتھ میں تعلق بناؤں یا نہ بناؤں؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ کہی کہ ہمیں جو ہے وہ تعلقات بنانے میں بلکہ برقرار رکھنے میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جو صلہ رحمی کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق قائم کیا جاتا ہے اس کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ رشتہ داری کو جوڑنا، قطع رحم کیا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرنا۔ دیکھیں رحم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، رحمان اور رحیم دوسرا نام، ان سے اللہ پاک نے اس رحم کو بنایا ہے، اور اس کا جو ہے وہ معنی رشتہ داری ہے۔ اب جب اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا نا، تخلیق فرمایا، تو اس نے کچھ آوازیں جو ہے وہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں چلاتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے عطا فرما، میرا حق مجھے دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رحم، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ تجھے جو جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور تجھے جو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا معاملہ اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ جو رشتہ داری جوڑے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جوڑے گا۔ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اسے پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اسے تکالیف اور اذیتوں سے محفوظ رکھے گا، اور خیر اور برکت اس کا مقدر بن جائیں گے۔ اور جو رشتہ داری توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توڑ دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توڑ دے گا، اس کے معاملات سے برکت ختم ہو جائے گی اور بے برکتی ڈال دی جائے گی، اور وہ آزمائشوں اور تکلیفوں کا شکار ہوگا۔ کہیں زندگی میں اسے لوگوں سے بات کرنی ہے، کوئی اہم معاملہ درپیش ہو گیا اور کوئی اہم موڑ آ گیا جہاں اس کے ساتھ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس نے رشتہ داری کو توڑا ہے، اب اس کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ۔ اچھا، پھر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی روزی میں اور عمر میں برکت دے دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ آپ غور کریں کہ صلہ رحمی کتنی زبردست چیز ہے۔ انسان چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، انسان چاہتا ہے میری روزی میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو جائے، مجھے عمر لمبی مل جائے۔ تو اب ہر بندہ جینا چاہتا ہے۔ ابھی میں نے جمعے کے دن بیان میں یہ عرض کیا کہ بھئی اللہ پاک سے کس کو ملاقات کرنی ہے،
تو یا ظاہر ہے مسلمان ایک اللہ کا بندہ ہے, سب نے ہاتھ کھڑے کیے, تو پھر میں نے عرض کی کہ اس کے لیے مرنا پڑے گا, کیونکہ مرنے کے بعد ہی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی. تو موت ایک پل ہے, بزرگ فرماتے ہیں اس پل کو کراس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندے نے پہنچنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے ملنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. تو اب جینا تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے. اب لمبی عمر ایسی ہو جو خیر والی ہو, برکت والی ہو, نیکیوں والی ہو, اور جس میں توبہ ہو, جس میں عافیت اور سلامتی ہو. تو یہ عمر ایسی زندگی اللہ پاک کس کو دیتا ہے؟ ایسی زندگی اس کو دی جاتی ہے عمران بھائی جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے. صحیح. دیکھنا کیا چاہیے, آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ ہم تعلق قائم کریں تو کیا دیکھیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. واہ واہ, پہلی بات یہ. بالکل. دوسرے نمبر پر عقائد دیکھے جائیں گے. یہ بھی نظر آج کل دیکھا جائے گا, جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور وہاں پر بھی فیس بک پر اور دیگر جو اپنے یہ جو ذرائع ہیں ان پر بھی دوستیاں ہوتی ہیں, تو اس میں بھی یہ تعلق ہوتا ہے, تو کیا اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا؟ ہر جگہ دیکھنا ہوگا. سوشل میڈیا ہو, وہاں پر وہ ایف بی فرینڈ ہو یا کسی اور بھی اس سے ہو, کسی بھی طرح سے, یعنی کہ کسی بھی طریقے سے وہ دوستی کا معاملہ ہو رہا ہے, تعلق بن رہا ہے, تو اس میں ظاہر ہے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے. پہلے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں. اچھا, پہلی بات یہ. دوسرا عقائد دیکھنے کہ اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے اور اس کے عقائد ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ ضروریات دین جو اسلامی مسلمان ہونے کے لیے جن پر ایمان ہونا ضروری ہے, ایسی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کا وجود, اللہ تعالیٰ کی صفات, اس پر ایمان رکھنا, اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے متعلق اس بندے کا عقیدہ کیسا ہے. وہ فقط نام کا مسلمان کہلاتا ہے اور نعوذ باللہ کہیں اس کا عقیدہ یہ تو نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی اور نبی آ سکتا ہے, نعوذ باللہ. اسی طرح سیکنڈ ہمیں ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن وہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ ان کی زبانوں سے جو ہے وہ غلط چیزیں نکلتی ہیں, تان و تشنی نکلتی ہے. یا پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اسلاف سے 14 صدیوں سے اب تک تسلسل کے ساتھ جو عقائد مسلمانوں کے ہیں, جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ میں افضل ہیں. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس سے میں تعلق بنا رہا ہوں, میں اپنا دوستی بنا رہا ہوں, جس سے میرا کو تعلق بن رہا ہے, یہ جو شخص ہے کیا یہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتا ہے یا نہیں مانتا, تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اسی طرح اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کے ساتھ تو اس کے جو ہے وہ اس کے دل میں یا اس کی زبان پر اس کی تقریر, اس کی تحریر, اس کی باتیں ایسی تو نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے خلاف بات کرتا ہو, یا پھر اولیاء اللہ کا کوئی دشمن ہے اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہو. تو یہ عقائد کو دیکھا جائے. اس کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ برائی کے معاملات کیا ہیں, سامنے والا کس طرح کے معاملات میں, سود خور تو نہیں ہے, جواری تو نہیں ہے, شراب خور تو نہیں ہے, حرام خور تو نہیں ہے. ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. جیسا کہ راشد بھائی نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ بھائی دیکھ لیا جائے, اس کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا لیں, اور وہ سمجھ جاتا ہے تو دوستی برقرار رکھیں, تعلق برقرار رکھیں. اور اگر ایسا جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم بھی بدنام ہو جائیں گے, آپ نے بھی بتائی یہ بات کہ ہم بھی بدنام ہو جائیں گے اس کی وجہ سے, وہ اتنا بدنام ہے, اور اس کو جو ہے سمجھانے کے معاملے میں اگر پڑیں گے اور ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ صحبت رنگ لائے اور ہم بھی اسی کی طرح ڈھل جائیں, اس کی طرح برائیوں میں چلے جائیں. اگر اس طرح کے اندیشے اور خطرات ہوں اور اس کا ہمیں ظن غالب بھی ہے تو پھر ہمیں یہ تعلق قائم ہی نہیں کرنا, اور قائم ہو چکا ہے تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. تو یہ چیزیں سب جو ہے وہ اپنے پیش نظر رہنی چاہیے تعلق بنانے کے لیے. اور جو کہتے ہیں نا ترجیحات جو ہوتی ہیں, اب ترجیحات کس کو دی جائیں تعلق بنانے میں, وہی جو بھی گفتگو ہوئی ہے راشد بھائی نے کی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں کہ بندہ نیک ہے, صالح ہے, پرہیزگار ہے, میری دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے, میری دوستی الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ, اس کا جو ہے وہ نظارہ ہے یا نہیں, اس کا مظہر ہے یا نہیں. تو ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. اور ایک بات راشد بھائی جب کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے لیے تعلق, اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت, اس کا اندازہ اور اس کا معیار ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہے. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ سامنے والا بھلائی کرے تب بھی تعلق قائم رہے, برائی کرے تب بھی تعلق قائم رہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے اس سے جو تعلق رکھا ہے
وہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، اللہ کے لیے رکھا ہے. یعنی برائی کرے کا مطلب ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے ذاتی طور پر، وہ دوسری برائی نہیں کہ ہمیں اس نے تکلیف دی پھر بھی ہم نے نہیں کہ یار اللہ کے لیے میرا تعلق ہے. تو ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھا جائے تعلقات بنانے کے لیے. جی یہ ایک سوال بھی تھا میرا کہ تعلق اللہ کے لیے ہے یا نہیں، اس کی پہچان کیسے ہو؟ کچھ تو آصف بھائی نے اس پر گفتگو فرمائی ہے، مزید اس پر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کال ہے، آئیے اپنے سلسلے میں ایک کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد کنن اختاری ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مفاد کے لیے رشتے بناتے ہیں، آپ اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ جی راشد بھائی کیا فرمائیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ دیکھیں مفاد کے لیے جو رشتے بناتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی پر حکم لگا رہے ہیں کہ فلاں نے مفاد کے لیے تعلق بنایا ہے، تو یہ آپ کو غور کرنے کی چیز ہے، کیونکہ اس کا مفاد ہے یا نہیں، اس کا تعلق تو اس کے دل سے ہے کہ اس کے دل میں کیا. اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی بات ہو تو پھر ڈائریکٹلی جو ذہن ہے وہ دوسروں کی طرف جاتا ہے. جی جی اپنے بارے میں غور کرنے کا ذہن کم بنتا ہے. ہاں، کیا فرمائیں؟ اپنے بارے میں بالکل ذہن رکھنا چاہیے. اور اوورآل جیسے مثال طور پر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو تعلق بنائیں تو اس میں ہمارا مفاد پیش نظر ہوتا ہے، تو اس کی کیسے پہچان ہوگی؟ تو آصف بھائی نے کچھ اس کے بارے میں کلام فرمایا. تو دیکھیے اگر آپ اپنے مفاد کے لیے تعلق بناتے ہیں تو دیکھیے مفاد دو طرح کا ہے. آپ کا جو فائدہ آپ کا ہے دو طرح کا ہے. یا تو اس لیے تعلق بناتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی دنیاوی طور پر فائدہ ہو، مصیبت میں یہ بندہ میرے کام آئے، اور جب پریشانی ہو تو اس وقت یہ میرے ساتھ کھڑا ہو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آیا. آپ کہتے ہیں دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. جب دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ کے کام نہیں آ رہا، دنیا میں اگر وہ کسی معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی دوستی کا فائدہ کیا. صحیح. اچھا لیکن آپ کی دوستی دنیاوی طور پر ہم دنیا میں رہتے ہیں. اس میں راشد بھائی ایک چیز ایڈ کروں میں، وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے نا اس کی پٹائی ہو رہی تھی، تو لوگ اس کو پیٹ رہے تھے، اور ایک اس کا دوست قریب سے گزرا، تو اس نے اس کو آواز دی بھائی مجھے بچاؤ. وہ پاس آیا اور آ کے اس نے دوست ہی کے ہاتھ پکڑ لیے. وہ کہہ رہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم نے میرے ہاتھ پکڑ لیے. کہا دیکھو شیخ سعدی فلاں بزرگ نے لکھا ہے کہ مصیبت میں دوست کے ہاتھ پکڑ لینے چاہیے. اب یہ یعنی کہ اس نے کیسا اس کا مفہوم سمجھ لیا کہ دوست کا ہاتھ پکڑنا، دوست کا ساتھ دینا، اس کا مطلب کیا ہے. تو یوں بھی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے میں مغالطہ لگ جاتا ہے. ہاں تو اس کا یہ کہ آپ ہاتھ پکڑیں، لیکن کس طرح پکڑیں؟ پھر دوسروں کو روکنا ہے. حدیث پاک ہے مظلوم کا بھی ساتھ دو، ظالم کا بھی ساتھ دو. ظالم کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ اس کو ظلم سے روکنا ہے. صحیح. اس کو ہاتھ پکڑنے کا مطلب ظالم کے ہاتھ پکڑ لو کہ وہ اس کو نہ مارے، اور مظلوم کا ساتھ دینا کہ اس کو ظلم سے بچانا ہے. اچھا تو مفاد کی میں عمران بھی جس سے بات کر رہا تھا، مفاد جو ہے نا یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خالص آپ کا ذاتی ایک فائدہ اس سے ہے اور دنیاوی طور پر، اور ایک یہ بھی تو آپ کا مفاد ہے نا کہ میں اس سے تعلق بناؤں گا تو میں اچھائی کی طرف آ جاؤں گا، نیکی کی طرف آ جاؤں گا. میں یہ عالم ہے تو اس سے مجھے علمی طور پر فوائد حاصل ہوں گے، حرام حلال کے بارے میں اسے پتہ چلے گا، تو یہ بھی تو ایک مفاد ہے. تو یقیناً یہ اچھی چیز ہے. اچھا ایک خوبصورت حدیث پاک ہے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کے بارے میں. جی ہاں انشاءاللہ امید ہے اس سے بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے، یعنی اس کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے. سبحان اللہ. جو شخص کسی مسلمان سے ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ پاک قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور کر دے گا. سبحان اللہ. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے تعلق کا ایک معیار کہ جب آپ کسی سے تعلق بنائیں تو پھر ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. اس طرح اور کئی احادیث ہیں مختلف راویوں سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق جن میں بیان کیے گئے کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرو، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس پر یرحمک اللہ کہہ کر اس کو دعا دو، ٹھیک ہے نا. مصیبت میں ہو تو اس کی مصیبت کو دور کرو. تو اس انداز سے جو مسلمان کے آپس میں حقوق ہیں یوں سمجھیے کہ یہ تعلقات کے معیار ہیں. تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر تعلقات بنائے جائیں.
یاد رکھیں کہ یہ تعلقات ختم ہو جانے ہیں. کوئی بھی تعلق ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے مراد کے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے یا نہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. یہ تعلقات جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک جو ہے وہ تعلقات باقی رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون سا تعلق ہمیں فائدہ دے گا یا کس تعلق سے ہمیں نقصان ہوگا، اس پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنی فرینڈشپ کو آپ تھوڑا سا ریکال کریں، اپنے تعلقات کو ریفریش کریں اور دیکھیں کہ کس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، اور اگر اللہ کی رضا اس میں پیش نظر نہیں ہے تو اللہ کی رضا کو اس میں شامل کریں. اللہ کے لیے ہی اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اور پھر جب یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے بندہ بنائے گا تو پھر غیب سے اسباب بھی بنتے ہیں اور تعلق ایک اچھا بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ کے لیے اگر ہم تعلقات کو رکھیں گے نا تو ناظرین اس کی وجہ سے بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں کہ میرا تعلق تو اللہ کی رضا کے لیے ہی تھا اور میں نے فلاں کے ساتھ اچھا ہی کیا ہے، اب وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو یہ تو میرا مقصد تھا ہی نہیں. اللہ کی رضا میرا جو ہے وہ مقصد تھا. اللہ راضی ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. تو تھوڑا سا اپنے تعلقات کو ریکال کریں، ریفریش کریں، اور جن کے ساتھ کوئی دینی خاص طور پر فائدہ ہو تو پھر اس سے تعلق کو قائم رکھا جائے، اس کو مزید بڑھایا جائے. اور اگر ایسا تعلق ہے کہ ان کے تعلق کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کریں، خود ان سے دور ہو جائیں، اور اللہ توفیق دے تو مل کر ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں کہ جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، نیکیوں پر ہمیں استقامت ملتی ہے، نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک نیک عمل بھی شامل کیا کرتے ہیں. آج کون سا نیک عمل ہم نے شامل کرنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کہ آج آپ نے گھر، بازار، مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی. کاش پانچوں نمازوں میں کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لیتے جائیں. نیک اعمال کا رسالہ میرے اہل سنت نے اپنے محبین متعلقین کو، مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر روزانہ کون کون سے ہمیں نیک عمل کرنے ہیں، ہفتہ وار کون سے ہیں، سالانہ کون سے ہیں، ماہانہ کون سے ہیں، یہ سب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہارڈ کاپی میں مکتبۃ المدینہ سے بھی لیا جا سکتا ہے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو PDF میں لے بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کی اپلیکیشن بھی پلے اسٹور پر، ایپل اسٹور پر موجود ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں. رات کو سونے سے قبل کم از کم جو ہے وہ جائزہ اپنے اعمال کا ضرور لیا کریں. اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. راشد بھائی، یہ بتائیے گا، کبھی تعلق ایک طرفہ ہوتا ہے اور کبھی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، تو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، دو طرفہ تعلقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جس سے تعلق بنا رہے ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ میرا اس سے تعلق ہے. جیسے کس سے دوستی کر رہے ہیں، پارٹنرشپ کر رہے ہیں، یا مثال طور پر رشتہ کسی جگہ ہوتا ہے، سسرال سے تعلق بن جاتا ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہے، تو یہ عموماً دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں. اب دونوں طرف ہی گرم جوشی ہو، دونوں طرف ہی محبت ہو، دونوں طرف ہی اخلاص ہو، دونوں طرف ہی مفاد پرستی نہ ہو، تو یہ تو خیر کہنا ممکن نہیں ہوتا. یہ آسا تعلقات جب ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے آگے بڑھتے ہیں اور محبتیں قائم رہتی ہیں یا پھر محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ یک طرفہ تعلقات. یک طرفہ تعلقات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے تعلق بناتے ہیں لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا. اس کی میں آسان سی مثال دوں تو آپ کسی کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، اچھا، آپ چینل پر کسی کو سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، صحیح، یہ آپ نے اس سے تعلق بنایا، لیکن جس نے ویڈیو بنائی یا جس نے آگے کیا کہتے ہیں کوئی چینل بنا، اس کو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، کس مزاج کے آپ، اس کو نہیں پتا. تو اب یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، یہ جو یک طرفہ تعلقات ہوتے ہیں نا، اس کو بھی بڑے غور و فکر سے بنانا چاہیے. یعنی آپ کسی سے بھی تعلق یوں آپ کا قائم ہو گیا، آپ کا ایک وہ تعلق بن گیا کہ آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں اس کو. ہوتا کیا ہے، آج کل لوگ فزیکلی طور پر تو اتنے ملاقات نہیں کرتے، اچھا، آپ ویڈیو کے ذریعے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈراموں میں لوگ دیکھتے ہیں یا فلموں میں دیکھتے ہیں یا کوئی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خاکے دیکھتے ہیں معاذ اللہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اپنانا شروع کر دیتے ہیں. فیشن
جو عام ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جس نے یہ فیشن کا کام شروع کیا, کوئی بھی کپڑوں میں ڈیزائننگ کی یا بال کو اس طرح کے الٹے سیدھے کاٹ لیے اس نے, تو اس کو ایسا تھوڑی ہوتا اس سے ملاقات ہو کر وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہاں ایسا بننا چاہیے, تو اس کی تصویروں کو لے لیا یا اس کے حلیے کو اپنا لیا. اسی طرح مذہبی اعتبار سے اگر میں بات کروں, سوشل میڈیا پر آپ جب کسی کو سنتے ہیں, چند چیزوں کی طرف آصف صاحب نے جیسے اشارہ بھی کیا, تو اس کے عقائد کیسے ہیں, وہ کس طرح کی تعلیمات آپ کو پیش کر رہا ہے. موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر چاہے وہ بندہ ہو, چاہے وہ مذہبی اسکالر کے نام پر ہو, پروفیسر کے نام پر ہو, یا پھر کوئی عالم کے نام پر اگر وہ آپ کے سامنے آتا ہے, معیار قرآن و سنت ہے, یا قرآن و سنت, معیار قرآن و سنت ہے, تو آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, اور ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی. تو اس معاملے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں. جو مفتی اہل سنت ہیں, جو عاشق رسول عالم ہیں, آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے سامنے معاملات رکھیں, حضور یہ چیزیں میں نے سنی ہیں اور یہ مجھے کنفیوژن کا شکار کر رہی ہیں چیزیں, تو اس سے آپ کی رہنمائی ہوگی. ایسے کسی سے تعلق نہ بنائیں یک طرفہ بھی, یعنی اس کو فالو نہ کریں کہ جس کو آپ جانتے نہیں اور جس کی باتیں آپ کے ایمانیات میں, آپ کے عقائد میں اور آپ کے اخلاقیات میں بگاڑ پیدا کریں. تو اس طرح کے تعلقات نہ بنائیں. ایسے کسی کو فالو کرنا, کسی کی ویڈیو کو ایسے ہی شیئر کرتے چلے جانا اور اس کو لائک کر دینا یا سبسکرائب کسی کے چینل کو کر لینا, اس سے آپ کو پتہ کیا ہوگا, آپ کا موبائل جو ہے آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی آتا ہے, آپ کے بچوں کی امی کے ہاتھ میں بھی آتا ہے, آپ کے گھر میں دوسروں کے استعمال میں بھی آتا ہے, تو اس سے وہ لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر تو معاذ اللہ غلط راستے کی طرف وہ بھی جا سکتے ہیں. ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, گھر کا سربراہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر کا سربراہ جیسی اس کی عادات ہوتی ہیں نا, تو اس کے گھر کے اندر وہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اگر گھر کا سربراہ چاہے وہ والد کی صورت میں ہے, بڑے بھائی کی صورت میں ہے, یا کسی بھی پوزیشن میں ہے, اگر گھر کا سربراہ ہے, سرپرست ہے, تو اس سرپرست کی عادات و اطوار, اس کے معاملات جیسے ہیں گھر کے اندر بھی ویسے ہی نظارے نظر آتے ہیں. اگر گھر کا سربراہ اور سرپرست نیک ہوتا ہے تو گھر والے بھی نیک ہوا کرتے ہیں, اور اگر اسی طرح گھر کا سربراہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو, فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہو, تو گھر کے اندر بھی وہ چیزیں چلا کرتی ہیں. تو خاص طور پر ہمارا جو پروگرام ہے گھر اور معاشرہ, گھر سے ہی معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے گھر بنتا ہے. تو اب گھر کے جو سربراہ ہیں انہیں اس کی طرف زیادہ غور کرنا چاہیے کہ میرا تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. تو جیسا تعلق ہوگا, اگر گھر کا سرپرست ہی غصیلا ہو, ہر بات پر غصہ کرنے والا ہو, تو گھر کے سارے افراد میں غصہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے, وہ بھی بات بات پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور نہ صرف گھر کے اندر بلکہ گھر کے باہر بھی جہاں کہیں ہو تو بات بات پر غصے کا اظہار ہوا کرتا ہے. اور اگر گھر کا سربراہ ہی پولائٹ ہو, نرم ہو اور وہ غصے کو پینے والا ہو, تو یہ عادت, یہ صفت ان کے گھر کے اندر بھی, گھر والوں کے اندر بھی یہ صلاحیت کر جاتی ہے, ان کے اندر بھی آ جایا کرتی ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے تعلقات کو غور کرنا چاہیے. آصف بھائی اس کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا, وقت بڑا مختصر ہے اس کے حوالے سے, کہ بعض اوقات لوگوں سے تعلق جو ہے نہ چاہتے ہوئے بڑا مختصر وقت کے لیے بنتا ہے. مثال کے طور پر ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, ہم جہاں سیٹ پر بیٹھے تو ہمارے ساتھ آ کر جو ہے کوئی اور مسافر بیٹھ گیا. اب ہم نے بھی یہاں سے کراچی سے لاہور جانا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے, یا کراچی سے حیدرآباد جانا ہے, مختصر ٹائم ہے, یا کہیں بھی مختصر, یا پھر کراچی میں لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے, تو اس میں اگر تعلق ہو تو مختصر تعلق یہ نہ چاہتے ہوئے ویسے ہی بن جاتا ہے. اچھا اسی طرح کوئی دکان پر ہے تو کسٹمر آتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے, اپنا جو ہے وہ پیسے دیتا ہے, اپنی چیز مطلوبہ لے کر چلا جاتا ہے, تو تعلق بھی اس سے بنا, لیکن کیا نہ چاہتے ہوئے اور مختصر وقت کے لیے. کیا اس مختصر تعلقات کے بھی حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں؟ جی بالکل, اس کے حقوق بھی موجود ہیں. کوئی ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ساتھ آتا ہے, یا کہیں ویسے ہی جو ہے کہیں راہ چلتے کسی سے ملاقات ہو, ہوٹل میں کہیں بیٹھے ہیں, اس سے کوئی ملاقات ہو گئی, تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم سے سوال تو ہونا ہے قیامت کے دن. اچھا, جو صحبت ہے, ایک ساتھ بیٹھنا ہے, ملاقات ہے کسی کی, اب وہ چاہے گاڑی میں ہو, علاقے میں ہو, کہیں ہوٹل پہ ہو, ریسٹورنٹ پہ ہو, یا پھر جو ہے وہ کسی اور بھی راستے پر کہیں ہو جاتی ہے ملاقات, یا آپ نے جس طرح دکان کا ذکر کیا کہ کوئی سامان لینا دینا, تو اس میں بھی تعلق بنتا ہے. اب دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا وہ اخلاقیات ہیں.
اب اسلام کے ایک تو ہے کہ آپ کو سودا بیچ رہے ہیں، اس کے بھی اخلاقیات ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں، آپ نے اس کو دھوکہ تو نہیں دیا سامنے والے کو، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو دھوکہ نہ دیا جائے، اور سامنے والا جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ جو کوئی چیٹنگ نہ کر کے چلا جائے، تو دونوں طرف جو ہے نا وہ اسلام نے حقوق رکھے ہیں، اور اس جو مختصر سا جو تعلق ہے اس کو بھی جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سفر میں ہے، اور سفر میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، تو اب اس کو اگر نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہے، نیکی کی دعوت دے دی جائے۔ کوئی ہم دیکھ رہے ہیں وہ برائی میں مبتلا ہے، ہمارے سامنے کوئی ویڈیوز دیکھ رہا ہے یا گناہ والے کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو اس وقت نیکی کی دعوت دے دیں، برائی سے منع کر دیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ صحبت جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں میسر ہوئی ہے، ہم بیٹھے ہیں مل کر، تو اس پہ جو ہے نا اس کے بھی اسلام نے حقوق رکھے ہیں۔ اس تعلق کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، تو ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نبھانا چاہیے۔ بالکل، اللہ کی رضا پیش نظر ہو اور اس سے تعلق اللہ کے لیے ہے، جب یہ بندہ اپنے پیش نظر رکھے تو پھر یہ چیزیں آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے عاصمہ نے فرمایا کہ اسے دین کی دعوت دینی چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائیوں سے منع کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کہتا ہے میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم نکالنا چاہیے، کیونکہ مسلمان بینگ اے مسلم مبلغ ہے، بحیثیت مسلمان ہم سارے مبلغ ہیں، اور اگر ٹائم نہیں بھی نکل پاتا تو جو ہماری مصروفیات ہیں، جو کام ہیں، اسی کام کے دوران ہم دین کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو کہیں نماز کا ٹائم آ رہا ہے، آپ اسے نیکی کی دعوت دے دیں، نماز کی دعوت دے دیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے اتر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ کہیں فیکٹری میں ہیں تو ظاہر ہے فیکٹری میں کہیں جانور تو آپ کے ساتھ ہوں گے نہیں، انسان ہی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، تو جہاں آپ نیکی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، تو دوسروں کو بھی آپ نیکی کی دعوت دے دیں۔ کسی برائی سے بچ رہے ہیں تو اچھے انداز کے اندر حسن اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، تو الگ سے ٹائم نکالنا یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہے جیسے ایک تو تعلقات مختصر وقت کے لیے نا، اس طرح گھر والوں سے تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ مختصر ہو گیا آج کل تو گھر میں بھی ایک چیز نا خیال یہ بھی رکھنا چاہیے، جیسے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ باہر والوں کے لیے تو مسکرا کر بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، باہر والوں سے تعلقات چونکہ ہوتا ہے بہت سارے فوائد اس میں حاصل کرنے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں انسان اپنی چین بھی کر رہا ہوتا ہے، غصہ بھی پی رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن گھر میں بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، بیگم سے کوئی غلطی ہو جائے، کھانا مزیدار نہ بنا ہو، گھر میں مہمان زیادہ آ جائیں تو اس وقت چڑچڑاپن آ جائے، تو ایسا نہیں ہو۔ گھر والے ہماری شفقتوں کے، ہماری محبتوں کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ یہ ہماری یہ ٹرینڈ تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے، جو سننے میں آیا کہ جن کے رشتے ہمارے ساتھ اللہ نے بنائے ہیں، مثال کے طور پر جو سگی بہن ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی اور اس کے ساتھ نرمی، اس کے ساتھ بھلائی کا تعلق کم ہے، اور محلے میں یا ادھر ادھر کوئی منہ بولی بہن بن جاتی ہے، حالانکہ پردہ اس سے بھی ہوگا، اس کے منہ بولی بہن بولنے سے پردہ ختم نہیں ہو جائے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اور جو ہے نا اس کے ساتھ بھلائی، اس پر مہربانی بڑھ جاتی۔ اچھا، اسی طرح دوستوں کے اوپر بندہ بڑا مہربان ہوتا ہے، سگے بھائی پر بندہ کوئی مہربان نہیں ہوتا۔ اپنی کوئی ڈسکشن بھی کرنی ہے، کوئی بات شیئر کرنی ہے تو دوستوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بھائی کو شیئر کرنا اسے پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح والد ہے تو والد سے ہر بات نہیں کی جا سکتی، اچھا دوستوں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو رشتے دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں نا، ان کے حقوق بھی زیادہ ہیں، تو ان کے حقوق بھی ہمیں پیش نظر رکھ کر ان کے ساتھ بھلائی کا تعلق اور رشتہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، دین خیر خواہی کا نام ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور اس طرح کی روایت بھی موجود ہے۔ خیر خواہی کا جو ایک عنصر ہے وہ اپنے پیش نظر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ تعلق اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، اس تعلق سے میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ ایک اپنا نظریہ، اپنا ذہن بنا کر رکھیں۔ ہمارے تعلق سے ہمیں فائدہ ہی ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آج کے سلسلے کو قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تعلقات کو مضبوط اور اچھا بنائے، اور ان تعلقات کا فائدہ
ہمیں دنیا آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائے، برے تعلقات سے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اچھے تعلقات بنانے ہیں تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ یہاں پر بھی جو دوستیاں ہیں، جو تعلقات ہیں، اس کی بنیاد للہیت ہوا کرتی ہے، اللہ کے لیے تعلقات ہوتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں۔ ہمیں اجازت دے دیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا، ہم